मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये सूरह मुजादला है, 28वें पारे की पहली सूरत है। इसमें 22 आयात हैं और 3 रकू हैं। तरतीब के लिहाज से सूरत का 58 नंबर है और नुज़ूल के लिहाज से, उतरने के लिहाज से 105 नंबर है। ये मदनी सूरत है। मदनी सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने अमूमन अहकाम का जिक्र फरमाया है। अहकाम ज़्यादातर मदनी सूरतों में नाज़िल हुए। ये सूरत जो है, इसमें भी शुरू की इन 4 आयात में अल्लाह ताला ने ज़िहार का हुक्म जिक्र फरमाया है। ये सूरत का गोया पहला मौजू है जो इन 4 आयतों के अंदर ज़िहार और इसका हुक्म क्या है और इसके ज़ाहिरी तौर पर असरात और नताइज क्या हैं, उनका तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है। दूसरी बात, इस सूरत के अंदर खालिक़ कायनात ने मुनाफिकीन और यहूदियों का तज़किरा किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कान के अंदर वक्तन फ़वक्तन बात करते, जिससे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनको ये खदशा हुआ कि शायद ये हमारे खिलाफ बातें जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में न करते हों। इसलिए अल्लाह ताला ने उन सरगोशियों के बारे में हुक्म बयान फरमाया। तीसरी बात, इस सूरत में मजलिस के आदाब जो हैं उनका जिक्र फरमाया कि आम मजलिसों में बैठने के लिए किन किन आदाब का लिहाज रखना ज़रूरी है। और चौथी बात, खालिक़ कायनात ने उन लोगों का जिक्र किया जिनको मुनाफिकीन के लक़ब से कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। ये मुनाफिकीन वो तबका है जो बज़ाहिरन ज़ुबान से कलिमा पढ़ते थे और उनका दिल जो है और बातिन जो है वो मुसलमान नहीं था। ज़ाहिरन कलमा गो थे और बातिन उनका वो कुफ्र से उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह के ज़ाहिरी तौर पर कलिमे का इकरार करने से पहले होते। तो ये सूरह मुजादला जो है, इसमें खालिक़ कायनात ने पहली इन 4 आयात में ज़िहार का हुक्म जो है और उसके मुतल्लिका मसाइल को जिक्र फरमाया। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बीवी का नाम खौला था। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नेक साले और अल्लाह की बारगाह में बड़ी कबूलियत वाली ये वो पाकीज़ा औरत है कि खालिक़ कायनात ने जिसकी गुफ्तगू को जो उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, उस गुफ्तगू का तज़किरा अल्लाह पाक ने इन आयात के अंदर 4 आयतें जो मैंने पढ़ी हैं इनके अंदर जिक्र फरमाया और फिर उसका हुक्म जो है वो भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया। और इस्लाम में इस सूरत के उतरने से पहले पहले तक
کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا تھا زہار کا. گویا زہار کا حکم بیان کرنے کا یہ عورت سبب بنی کہ اس کے خامد نے یہ لفظ کہہ دیے انت علیہ کا ظہر امی. تو ان لفظوں کے کہنے کے بعد اب یہ عورت یہ بھی پریشان ہوئی. بوڑھی تھی، بوڑھی عورت تھی، بچے تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے. اوس بن صامت جو ان کے خامد تھے وہ بھی بوڑھے تھے. تو اب اوس بن صامت کہہ تو بیٹھے لیکن پھر شرمندہ ہوئے، اور وہ سابقہ رواج کے مطابق یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی اب یہ عورت میرے لیے حرام ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جب اس کا خیال آیا تو اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کا حکم دریافت کرو، مسئلہ دریافت کرو. اور خولہ نے بھی کہا کہ اب تم بظاہر تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے لیے حرام ہو گئے ہو، اس لیے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس کے بارے میں دریافت نہیں کر لوں گی اس وقت تک تم سے کوئی معاملہ میاں بیوی والا نہیں ہو سکتا. تو حضرت خولہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ اقامت فرمانے والے تھے. اجازت لے کر اندر آئیں اور آ کر اپنی یہ ساری کہانی سنائی. انت علیہ کا ظہر امی. تو حضرت کیا حکم ہے؟ تو اس وقت تک کیونکہ حکم نہیں اترا تھا کوئی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم اب اپنے خامد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہو. اب جب یہ بات سنی پریشان ہوئی. پہلے بھی پریشان تھی، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر اور پریشان ہوئی، اور کہنے لگی کہ حضرت خامد جو ہے وہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ان بچوں کو خامد کے حوالے کروں تو ضائع ہوتے ہیں، اپنے پاس رکھوں تو ان کو کیا کھلاؤں گی؟ اپنے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اور اپنے پاس کوئی سامان نہیں ہے ایسا کہ جس سے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، اور خامد کے پاس چھوڑتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں کو خامد نہیں سنبھال سکتا، عورت ہی سنبھال سکتی ہے. دوبارہ بات کہی، سے بارہ بات کہی، بار بار یہی بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں وہی بات کہی کہ بھی میرے اوپر حکم تو نہیں کوئی بھی اترا، لیکن ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اب اس کے لیے حرام ہو گئی ہو. تو اب وہ جب آپ کی طرف سے یہ جواب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں یوں کہنے لگی، اے اللہ کہ میرے بچے جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو رحمت فرما، تو اپنا فضل فرما. تو آسمان کی طرف بار بار سر اٹھا کر یہ کہتی، یا اللہ میں آپ سے ہی یہ معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں کہ آپ اپنا فضل فرمائیں. تب دیکھ لیں اللہ کی ذات پر کتنا بڑا اعتماد، کتنا بڑا یقین تھا اس عورت کو کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار کہ یا اللہ تو ہی تے حل کڈنا ہے دا، تیرے پیغمبر نے بھی جواب دے دیا تو اب حل تو تیرے ہی پاس ہے، میرے بچے تو ضائع ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو گفتگو کر رہی تھی وہ اس طرح بار بار اصرار کے ساتھ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
گویا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جھگڑا کر رہی ہے. مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. تو واقعہ میں جھگڑا نہیں تھا، واقعہ میں تو اللہ سے فریاد تھی اور یہ اصرار تھا بار بار اس بات کو ذکر کرنا اس طرح. تو یہ اصرار تھا اس بات پر کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. تو اسی دوران میں یہ سورت جو ہے وہ اتری، جبریل امین آ گئے اور یہ سورت اتر آئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عورت جو ہے اس کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے. اللہ کے ساتھ عبادت اور نیکی کے ذریعے اس نے اتنا مضبوط تعلق قائم کر رکھا تھا کہ جب دربار نبوت سے بھی مایوسی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ اللہ اس مقدمے کا حل تو تیرے پاس ہے. تو خالق کائنات نے اس کا حل ذکر فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی اس عورت کی زوجہا جو اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ شکایت کر رہی تھی اپنی کمزوری کی اور اپنے بچوں کے ضائع ہونے کی شکایت کر رہی تھی کہ اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا کہ میرے پیغمبر تمہارا جواب اور اس عورت کا اصرار جو ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو سننے والے تھے کہ آپ کیا جواب دے رہے تھے اور وہ عورت جو ہے وہ کیا اصرار کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والے تھے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے خالق کائنات نے اس کی فریاد جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس کا حکم جو ہے وہ اتار دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. پہلے حکم نہیں اترا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. اس کے علم سے اور اس کی نگاہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. تمہاری اس کیفیت کو، تمہارے اس جواب کو اور اس عورت کے اس اصرار کو اور اس کی ظاہری حالت کو اللہ جل شانہ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے تھے. چاچی یہ حکم فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو کہ زہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے. ما ہن امہاتہم، پہلی بات فرمائی وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. زہار کرنے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماں کی طرح وہ حرام ہو جاتی ہے. فرمایا یہ بات کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. ہمارے اس ماحول کے اندر بھی کئی لوگ اپنی بیوی کو کہہ دے تو میری ماں بہن ہے کہہ دیتے ہیں. تو اس ماں بہن کہنے سے وہ ماں اور بہن نہیں بن جاتی، وہ بیوی ہی رہتی ہے. لیکن یہ جو لفظ اس نے بولا ہے یہ اس نے ناجائز لفظ بولا ہے، بکواس کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ سے جنا ہے، ماں وہی ہے اور کوئی ماں نہیں بن سکتی. ماں ایک ہی ہے، جس نے اپنے پیٹ سے جنا ہے وہی ماں ہے. زبان کے ساتھ ایسا لفظ کہہ دینے سے کسی اور کو وہ ماں نہیں بن جاتی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ لوگ جو کہ یہ بات کہنے والے ہیں نامناسب بات کہنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں. اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور یہ غلط بات کی ہے، نادرست بات کی ہے. منکرم من القول، نادرست بات کی ہے. وزورا، اور جھوٹ بولا ہے. اور بقیہ رہا اب یہ جھوٹ بول کر اس کے اثرات جو ہیں فرمایا کیا ہوں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی اس بات سے اب توبہ کر لے تو فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ان اللہ
لعفو غفور. اب چونکہ اس عورت نے بڑے زوردار انداز سے بات کہی تھی، اس لیے معافی کا جو اعلان ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوا، ان اللہ لعفو غفور، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور معاف کرنے والے ہیں اور بخشنہار ہیں. اس لیے خالق کائنات نے اس کا حکم ہمیشہ ہمیش کے لیے اتار کر اور اس مرد کے لیے معافی کی گنجائش جو ہے وہ پیدا فرما دی، کہ اس مرد کے لیے اپنی اس بات سے رجوع کی گنجائش یہ اللہ نے پیدا فرما دی اور معاف کر دیا اس کو، کہ اب وہ توبہ کرے تو اس نے یہ غلط بات کہی ہے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور اس کے لیے ظاہری طور پر جو یہ منہ سے بات کہی ہے اس پر گویا جرمانہ اور ڈنڈ پڑ جائے گا، وہ ڈنڈ اور جرمانہ آگے بیان فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر جو کچھ بات انہوں نے کہی ہے اس سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے رجوع جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے خالق کائنات تیار ہے. خالق کائنات نے ان کی رجوع کی صورت پیدا فرما دی. فرمایا تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا کہ اب زہار کا وہ کفارہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہ جو غلط بات منہ سے نکالی ہے، معافی مانگ لی، اب اس کے لیے یہ کفارہ ان کو دینا پڑے گا، یہ ڈنڈ ان کو دینا پڑے گا، ڈنڈ پڑ جائے گا. اس ڈنڈ کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت فرمایا کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ میاں بیوی والے معاملات سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ ایک گردن آزاد کرے. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو غلام جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو فرمایا اس کو وہ خرید کر آزاد کرے، اس کو کہہ دے میں نے تمہیں آزاد کر دیا اللہ کی خاطر. جب وہ غلام آزاد کر دے گا اب یہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی. دوسری صورت، اب ہمارے زمانے کے اندر تو غلام کا سلسلہ ہے نہیں، اس زمانے کے اندر ان 2 صورتوں میں سے ایک اختیار کرنی پڑے گی. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، وہ گردن، پہلی صورت وہ گردن آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، فرمایا یہ نصیحت تم کو کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو ان سب کی اطلاع ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس شخص کو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا پھر پیسے نہیں ہے تو پیسے نہ خرچ کرے. کم خرچ اور بالا نشین، اس پر تو کچھ بھی خرچ نہیں، روزے رکھے اور روزے بھی 2 مہینے کے متتابعین، مسلسل. مسلسل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے دن ہونے چاہیے جن میں عید کا دن نہ ہو، عید بقرعید کے دن نہ ہو. ان 5 دنوں کے علاوہ وہ دن ہو، اور 2 مہینے پورے، 2 مہینے یعنی 60 دن، 60 دن کے روزے رکھے. اگر ایک دن کا درمیان میں چھوڑ دیا تو نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ فرمائے متتابعین، مسلسل. ڈانڈے نہ، تو ڈانڈ اسی طرح ہوتا ہے، یہ بچوں گھسایا کہ انہوں پیسے دوبارہ پہ گیا. تو خالق کائنات فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے. اور اگر وہ بوڑھا ہے تو وہ روزے رکھ نہیں سکتا. عورت نے نہیں روزے رکھنے، مرد نے جس نے یہ بکواس کی ہے یہ اس پر ہے ڈنڈ.
اب وہ بوڑھا ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا اس کا بھی حل ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یا 120 مساکین کو 1 وقت کا کھانا۔ اور کھانا جو ہے جو متوسط گھرانے کے اندر ہوتا ہے، نہ غریبوں والا بالکل اور نہ امیروں والا، متوسط، روٹی سالن سبزی سے ہو یا گوشت ہو، تو عام طور پر روٹین جو ہے وہ 2 نان کافی ہو جاتے ہیں، اسی کے حساب سے رکھا جائے گا۔ کچھ زیادہ ترائے کھاندے نہیں، لیکن وہ کوئی ہوتے ہیں، عام طور پر 2 نان جو ہے وہ کفایت کر جاتے ہیں۔ اور اس کے کھلانے کے لیے مساکین نہ ہوں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کرے، اور پیسے 1 دن کے کھانے کا جو خرچ ہے وہ دے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس زہار کا کفارہ ہے اور دنڈ ہے جو اس نے گناہ کا کام کیا کہ اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس عورت کی فریاد جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی۔ یہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت والی بندی ہے کہ جس نے فریاد کی اور اللہ پاک نے یہ حکم جو ہے امت کے لیے ہمیشہ کے لیے اتار دیا۔ سبحان